नाज़रीन, वेलकम टू प्रोग्राम राज़ चमन। और राज़ चमन आप सबको दावत देता है कि अगर खुदा ने आपको भी कोई ना कोई गिफ्ट दे रखा है जिससे आप बेशुमार रूहों को सर्व कर सकते हैं, उनको कंफर्ट जोन दे सकते हैं, तो प्लीज़ स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पे आपके वसीला से आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। अगर वहाँ से नहीं ले सकते तो प्लीज़ हमारी वेबसाइट पे torontolive.tv पे जाके आप हमारे नंबर्स और ईमेल एड्रेस जो है वो से हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। भाई साहब, आप के पास कोई आज के प्रोग्राम के लिए कोई ख़ास बात जो कुछ कहना चाहेंगे? बाकी क्यों ना आज का प्रोग्राम हम कलाम मुक़द्दस की चंद आयात से करें। और वो एक्चुअली ये आयात जो हैं आज के हालात में इंतहाई ज़रूरी हैं। और मैं समझता हूँ कि खुदावंद ने अपने कलाम मुक़द्दस में एक मॉडल दिया है, कम्युनिटी मॉडल। तो मैं ये इसकी तिलावत करने की सआदत मैं हासिल करता हूँ। ये अमाल रसूलों के अमाल की किताब और उसके चौथे बाब की 32वीं आयत से लेके मैं 35वीं आयत तक तिलावत करूंगा। और वहां यूं लिखा है, और ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना न कहा, बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरक थीं। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदाबंद यस्सु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा फजल था, क्योंकि उनमें से कोई भी मोहताज न था। इन अल्फाज पे जरा गौर कीजिए नाजरीन, क्योंकि उनमें से कोई भी मोहताज न था, इसलिए कि जो लोग जमीनों या घरों के मालिक थे उनको बेच बेच कर बिकी हुई चीजों की कीमत लाते और रसूलों के पांव में रख देते थे। फिर हर एक को उसकी जरूरत के मुआफिक बांट दिया जाता था। ये है जी वो पास्टर जी और डॉक्टर साहब, ये कम्युनिटी मॉडल। थैंक यू वेरी मच पास्टर सादिक वरियाम साहब। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि बड़ी अच्छी वर्सेस जो हैं वो पास्टर वरियाम साहब ने पढ़ी हैं। और अक्सर औक़ात मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं या सरमन को दिया जाता है तो उन अल्फाज को, जैसे कि ये पास्टर सादिक वरियाम साहब ने जो वर्सेस पढ़ी हैं, इनको उसी का हवाला दे के तो छोड़ दिया जाता है कि जी उस टाइम में ये हुआ। और ये मेरा सवाल आपसे ये है कि ये एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है, एक बहुत खूबसूरत मॉडल है। और जैसे आज हम पैंडेमिक सिचुएशन में से इंसानियत गुज़र रही है, और बिलखसूस में क्रिश्चियन कम्युनिटी या इंसानियत के हवाले से अगर हम बात करें, तो क्या ये बाइबल का एग्जाम्पल जो है ये आज भी हमें इसको अडॉप्ट करना चाहिए कि नहीं? क्या आप कहेंगे? मेरे ख्याल में ये आयात जो कलाम मुक़द्दस में से पढ़ी गई वो आज के हालात में यकीनन काबिले क्या नाम इस्तेमाल हैं, प्रैक्टिकल हैं। और हमें इन आयात के हवाले से देखना चाहिए कि हम एज ए क्रिश्चियन कम्युनिटी, हाँ हम मुल्क के अंदर हैं पाकिस्तान में, या बाहर हैं कनाडा, यूएस, इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में, कहीं पे भी हों, तो यकीनन ये मॉडल अपनाया जा सकता है, अपनाना चाहिए। क्योंकि ज़रूरत इस वक्त इसी चीज़ की है कि वो बहन भाई जिनको ज़रूरत है, अगर आप उन आयात पे गौर करें तो एक तो वो वॉलंटरी गिविंग थी, लोग अपना माल खुद बेच कर ला रहे थे, किसी ने उनको हुक्म नहीं किया था। ये दिल की अंदर से उनको आवाज थी और दिल से वो ला रहे थे और वो वॉलंटरली कर रहे थे। और फिर उनमें से कोई नीडी नहीं था, जरूरतमंद नहीं था, लेकिन उसके साथ साथ ये भी लिखा है कि जिनको जरूरत थी उनको अंदर बांट दिया गया। ये नहीं कि 100 रुपया आया तो 150 बंदा है तो उसको 100 को तकसीम किया 150 पे, नहीं, उनको जिनको जरूरत थी। तो आज भी पाकिस्तान में अगर कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से जो गरीब, खा वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों, आपके पास अगर इस्तात है तो आप यकीनन उन लोगों की मदद करें और इन कलाम की इन आयात के ऊपर फिर आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे।
لیکن اس کی بیک اپ کے لیے اگر آپ جیمز کی لیٹر دیکھیں، جیمز یعقوب کا خط، اس کا دوسرا باب، اس کی 2 آیات ہیں، میں پڑھوں آپ کے سامنے. اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے، تو کیا فائدہ؟ ان آیات کو جو پادری صاحب نے بھی پڑھی رسولوں کے اعمال سے، اس کی جو امپورٹنس ہے وہ یعقوب بھی بیان کرتا ہے کہ یقیناً ان لوگوں کو جن کی ضرورت ہے، ایک شخص کو ضرورت ہے آپ کے ہاں سب ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے خدا آپ کے ساتھ ہو، اس کو یقیناً دعا تو آپ نے کر دی، بلیس تو کر دیا آپ نے، لیکن پریکٹیکلی تو آپ نے کچھ نہ کیا اس کے لیے. بہت ضروری ہے آج کے اس زمانے میں، خصوصاً جو کرائسس ہے اس وقت. اس زمانے میں کیوں لوگ آ گئے تھے کٹھے ہو کے سارے اور پیسے اکٹھے کر رہے تھے؟ اس لیے کہ پرسیکیوشن تھی، فزیکل پرسیکیوشن تھی رومنز کی طرف سے اور جوز کی طرف سے. لیکن آج یہ پرسیکیوشن ایک بیماری کی صورت میں ہے. جابز نہیں ہے، جابز بند کر دی گئی ہیں، لاک ڈاؤنز ہیں، جو ڈیلی بیجز پہ لوگ ہیں ان کے لیے بڑی پریشانی کا عالم ہے. تو یقیناً ماڈل آج بھی یہ اسی طرح ہی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا جب تھا. جی ڈاکٹر صاحب، بڑا خوبصورتی سے آپ نے اس کا جواب دیا، اور آپ نے خاص بات جو مینشن کی ہے کہ آپ بینگ اے کرسچن، آپ نہ صرف کرسچنس کی بلکہ سب بلا امتیاز آپ سب کی ہیلپ کریں، وہ چاہے کوئی بھی ریلیجن ہے. یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. لیکن اس کے باوجود مسیحی حلقوں میں یہ محسوس کیا گیا ہے، دیکھا گیا ہے، اور جس بات کا آپ نے ذکر کیا کہ جو لوگ صبح دن کے وقت کماتے تھے اور رات کو اسی سے وہ اپنا گھر چلاتے تھے، تو وہاں پہ بے شمار پرابلمز ہیں، یہاں تک کہ خودکشی کی نوبت بھی آ گئی ہے. اور وہیں پہ ایک بہت بڑا ہیوج نمبر ہے لوگوں کا جو بین الاقوامی انٹرنیشنل کانگریگیشنز جو ہیں، کلیسیا جو ہے اس کی طرف دیکھ رہی ہے. کیا میرا سوال آپ سے ہے کہ اوورسیز جو کرسچنس ہیں ان کو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے اپنے بھائیوں کے لیے، یا کسی کی بھی وہ کسی لیول پہ مدد کر سکتے ہیں؟ جی پلیز ڈاکٹر صاحب. جی بالکل آپ نے صحیح کہا، وہاں لوگوں کو ضرورت ہے. بے شک کئی دفعہ ہمیں سننے کو ملتا ہے، ویڈیوز بھی ہیں، آڈیوز بھی ہیں کہ کرسچنز کو اس طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا جس طرح کرنا چاہیے ایز ایکول سٹیزنز. یہ افسوس کی بات ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر ہم بھی ویسے ہی کریں جس طرح ہمارے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے تو پھر ہم میں اور دوسروں میں کیا فرق رہ گیا؟ اس واسطے میری اپیل یہی ہے کہ اگر ان کے ارد گرد کوئی وہاں پر اور ضرورت مند بھی ہے، خواہ وہ مسیحی ہے یا نہیں ہے، ان کی مدد ضرور کریں. جہاں تک اوورسیز پاکستانی کا تعلق ہے، یقیناً یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے، ایک بوجھ ہے ہمارے اوورسیز پاکستانی کے اوپر. ان کا جو کانشنس ہے اس کا جواب دینا چاہیے. ان کو اپنے ضمیر کا جواب دیں کہ میرے گھر میں اتنا کچھ بھرا پڑا ہے، فریج میرا لوڈڈ ہے، اور دوسرا میرا فریزر جو ہے وہ اندر گراج میں بھی لوڈڈ ہے. ساری دنیا میں ایسے تو نہیں ہے، بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس روٹی نہیں ہے. اور یقیناً جو سننے کو آ رہا ہے، دیکھنے کو آ رہا ہے، بہت سے غریب ہیں لوگ پاکستان میں. آپ اپنی کوشش اپنے تئیں کریں، رشتہ داروں کے ذریعے کریں، اپنے چرچ کے ذریعے کریں، اور دوسری آرگنائزیشنز جن کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، دیکھنے میں آیا، میں آپ کی بات کو 100% میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن جو پرابلم ہم فیس کر رہے ہیں نا کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی کرسچنز جو ہیں وہ کرتے بھی ہیں، کر بھی رہے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے 100 روپیہ بھیجا، لیٹ اس سے ایک مثال دے رہا ہوں، آپ نے 100 بھیجا، وہ ہاتھوں سے ہوتے ہوتے فلٹر ہوتے مستق آدمی تک 10 روپے رہ گئے، تو پھر اس کا کیا کریں گے آپ؟ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، کیونکہ جب ہم باہر بیٹھے ہوئے یہاں پر دیکھتے ہیں بڑی بڑی این جی اوز کو اور آرگنائزیشنز کو، تو ان کے جو اوور ہیڈز ہیں they are very heavy. اس کو ہم کہتے ہیں ٹاپ ہیوی آرگنائزیشنز. Unfortunately
میں ایسی چیز کا قائل نہیں ہوں. میں نہیں کہتا کہ آپ نہ دیں ان آرگنائزیشنز کو، لیکن اس کا متبادل جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے لوکل ذریعے جو ہیں آپ کے پاس، کانٹیکٹس جو ہیں آپ کے پاس، جن کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، جن کا اوور ہیڈ بڑی مشکل سے 5-6% ہوگا، ان کو آپ پیسے بھیجیں. ان کے ذریعے آپ اکاؤنٹیبلٹی بھی آسان ہے، آپ کا ٹرسٹ بھی ہے ان کے اوپر، اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ایسے ان کو مدد پہنچ رہی ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ یہاں سے پیسے اپنے کانٹیکٹس کو پاکستان میں بھیجتے ہیں بینک کے ذریعے، یا کیا نام ہے ویسٹرن یونین کے ذریعے، یا جس طرح بھی وہ مناسب سمجھتے ہیں. تو وہ پیسہ جو ہے اس کے ذریعے سے کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ غریبوں تک پہنچ رہی ہیں. اور میں یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کے اپنے کانٹیکٹ جن پہ اوپر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں وہ استعمال کریں تو وہ سب سے بہتر چیز ہوگی. ڈاکٹر صاحب ایک اور بات جو سامنے آتی ہے جب ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ اور ہو رہا ہے بلکہ بہت زیادہ نمبر میں ہو رہا ہے کہ لوگ کام تھوڑا کرتے ہیں پر اس کو ایڈورٹائز بہت زیادہ کرتے ہیں کہ جی میں نے یہ کر دیا، اس کی تصویریں لگ رہی ہیں دوسروں کی، اور جس کو وہ دے رہے ہیں کچھ تھوڑا سا فوڈ یا پیسے، اس کے چہرے پہ جو کچھ پڑھا جا سکتا ہے شاید وہ لوگ نہیں پڑھ پا رہے، لیکن وہ صرف اپنے آپ کو اپنی بڑائی کے لیے، اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں خدا کو بھی یہ تو پسند نہیں ہوگا. ایسا وہاں پہ لوگ جو ہے خداوند کے پاک کلام کا مس یوز کرتے ہیں، اور متی کی انجیل میں سے کہتے ہیں جی وہ، کیونکہ وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ تمہاری روشنی لوگوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے. لیکن جو اس غریب آدمی کے چہرے پہ تصویر بناتے وقت یا ویڈیو بناتے وقت ہوتی ہے وہ انہیں نظر نہیں آتی. آپ کیا کہیں گے؟ ایک ملک کا وزیر اعظم اگر فوٹو سیشن کرتا ہے ایک غریب کو ایک ڈبہ تھماتے ہوئے، تو وہاں آپ کیا کریں گے؟ عام لوگوں کا کیا کریں گے؟ میں نے دیکھا ہے کہ تصویر دیکھی ہے کہ پرائم منسٹر ایک غریب آدمی کی ہیلپ کر رہا ہے اور فوٹو سیشن ہو رہا ہے. اس کی بات ہے یہ کہ لوگ خود نمائی کرتے ہیں، اپنا اشتہار زیادہ ہوتا ہے، اور جو مین مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اسی کے درمیان میں. لیکن اگر آپ کلام کی روح سے دیکھیں تو ایک حوالہ ہے پہلا پطرس اس کا 2 باب اس کی 12ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظہ کے دن خدا کی تمجید کریں. دیکھیں یہاں پہ جو آپ نے دیا حوالہ کہ وہ آپ کی میتھیو 5:16 کا کہ you are to spread your light. Bottom line is that is about your character. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کتنی دفعہ دن میں لوگوں کو دیتے ہیں یا آپ کی خیرات کی examples ہیں. That is about you as a Christian, as your character. لائٹ جو ہے وہ آپ کے کیریکٹر سے شیڈ ہوگی. ہم سب گنہگار ہیں، میں نہیں کہتا کہ ہم گنہگار نہیں ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، but at some point God changed our lives. ہماری زندگیاں خداوند نے بدلی، ہم دنیاوی زندگی سے ہٹ کر خداوند کی طرف چلنے لگے. وہ جو چال چلن ہے اس کا ذکر ہے یہ کہ آپ کی لائٹ جو ہے وہ دوسروں کو نظر آئے. اس آیت کا سہارا مال دینے سے نہیں جڑتا میری نظر میں. پطرس تو خود کہہ رہے ہیں نا کہ تمہاری بدگوئی کرتے، تمہیں نیک کاموں کو دیکھ کر ان کے سبب سے ملاحظہ کے دن خدا کی تمجید کرے. نیک کاموں کو دیکھ کر. اب نیک کام ضروری نہیں ہے کہ آپ غریبوں کو کھانا یا کپڑے ہی بانٹتے ہوئے نظر آئیں. آپ کی اور بھی زندگی میں بہت سی کوالٹیز ہیں جو لوگوں کو نظر آنی چاہیے. مطلب ان آیات میں تو یہ لکھا ہے کہ نیک کاموں کو دیکھ کر، آپ کو نہیں دیکھ کر، نیک کاموں کو دیکھ کر. ایک کام تو نہیں یہاں لکھا، کاموں کو دیکھ کر. کاموں کو دیکھ کر. اور پھر ڈاکٹر صاحب وہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اسی انجیل میں 6 باب میں آگے جا کے خداوند نے جو کچھ کہا، میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں
آپ پھر اس پہ تھوڑا تبصرہ کر دیجئے پاسٹر جی. میں مجھے اجازت دیں کہ میں تلاوت کروں ان آیات کی. جی وہ کلام مقدس میں لکھا کہ خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے. پس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو خیرات کرے تو تیرا دہنا ہاتھ جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے. یہ ہے کلام مقدس. جی آپ کو حکم لے رہا ہے تاکہ اس تیری خیرات پوشیدہ رہے. جی بالکل بالکل. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. جی بالکل. دیکھیں دو چیزیں ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے خیرات کی کس لیے، کسی کی بھلائی کے لیے، کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. دوسرا آپ نے کہا چلو جی اسی بہانے میرے بھی چار کیا نام ہے کوئی نمبر خدا کے سامنے بن جائیں گے، میں بھی کوئی کیا نام ہے کوئی اپنے اسے کہتے ہیں براؤنی پوائنٹس حاصل کر لوں گا. It's not about getting brownie points. It is about serving God with what God has given us. دیکھیں اس کو دوسرے طریقے سے دیکھ رہے ہیں. خدا یہ نہیں کہتا، خدا تو بھوکوں کو اپنے طریقے سے کھانا کھلا ہی دے گا، لیکن وہ آپ کو بھی جج کر رہا ہے اس کرائسس میں، کرونا کرائسس میں. آپ کے پاس کتنا ہے، آپ نے شیئر کتنا کیا دوسرے لوگوں کے ساتھ جن کے پاس نہیں ہے. That is the goal. God is looking at your prosperity. You're prosperous. What have you done for the poor around you? اور اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات بڑی کلیئر نظر آتی ہے کہ دوسروں کی عزت نفس کے ساتھ کھیلنے سے خدا کبھی بھی خوش نہیں ہوا کسی بھی لیول پہ. اس میں میرا خیال میں زیرو ٹالرنس ہے. یقیناً آپ کسی شخص کو پنجابی کہتے ہیں جتا کے دیتا تو کیوں کی دیتا. ایگزیکٹلی. آپ نے کسی کو جتانا نہیں ہے کہ ہاں تو غریب ہے، ہاں تجھے میں دے رہا ہوں تو اب نا میری ضرور کوئی بڑائی کرنا، میری تو میرے شادیانے پہ جانا یا میری جا کے مجھے مشتہر کرنا جا کے. یقیناً اس کا گول یہ نہیں ہے کہ کسی کی آپ سیلف اسٹیم کو ہرٹ کریں. It is certainly not the intention. The intention is the help that the person needs. Yeah. It is not about you and me, the giver. It is about the person who is the recipient. It is not about the giver. And although giver کو خدا ضرور برکت دے گا، لیکن وہ برکت کب دے گا؟ وہ دے گا تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. بدلہ تو اس نے دینا ہے. تو لوگوں کے سامنے آپ نے، ہم سب انڈین موویز بھی دیکھتے ہیں، پاکستانی موویز بھی دیکھتے ہیں، لیکن انڈین موویز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی بندہ جا رہا ہے چڑھاوا چڑھانے کے لیے تو 700 بندہ اس کے آگے ڈانس کر رہا ہوتا ہے، 700 بندہ اس کے آگے اس کی تعریف کر رہا ہے. وہ بندہ جو ہے وہ چڑھاوا چڑھانے جا رہا ہے کسی دیوتی کو. اسی طرح ہی یہودیوں کے پرانے زمانے میں بھی ایسے ہوتا تھا. پرانے یاد نامے کے زمانے کو آگے سے وہ بڑے باجی بوجے بجواتے تھے کہ ہم خیرات کرنے جا رہے ہیں. بالکل صحیح بتا. ڈاکٹر صاحب وقت اجازت نہیں دے رہا کہ ہم زیادہ دیر ٹھہرے رہیں. آپ ودن 30 سیکنڈ ڈاکٹر صاحب آپ اس کو کیسے وائنڈ کریں گے آج کی بات چیت کو؟ میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ اس وقت ایک خاص پرابلم ہے دنیا میں، اور اس پرابلم کی جو ضرورت ہے وہ یہ آج کے زمانے میں یہ ہے. aside from the medical perspective، اس کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں، وہ دوسرے لوگ اس کو ڈیل کر رہے ہیں، لیکن ایک نان میڈیکل پرسن اپنے گھر میں بیٹھا اپنی فراوانی کے زمانے میں وہ کیا کر سکتا ہے، اس کی کنٹریبیوشن کیا ہو سکتی ہے. وہ کنٹریبیوشن سوشل لیول پہ ہے ٹو allay the fears of the poor. ان کی جو خدشات ہیں، ان کے گھر میں جو کھانا پینا نہیں ہے اس کو آپ بھریں، اس کی گھر کی ضرورتیں پوری کریں. اور اس طرح خدا جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ بھی آپ کو بدلہ دے گا. اس کا بدلے کا انتظار خداوند سے کریں، کسی انسان سے نہیں کرنا. یقیناً آج کے زمانے میں لازم بن جاتا ہے کرسچنز کے اوپر کہ وہ خداوند کے کلام کے مطابق اپنے بھائی یا بہن کی یعقوب کے خط کے مطابق مدد کریں. صرف یہ نہ کہیں کہ جا آرام کر، خدا تجھے برکت دے گا.
आमीन। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। पास्टर सादिक, आपके पास 20 सेकंड है, आप क्या कहेंगे? मैं तो पास्टर जी यही कहूंगा कि खुदावंद दुनिया में आए ही इसलिए कि वो इंसान की इज्जत नफ्स को बहाल करें। वो जो उसकी लुटी हुई खोई हुई इज्जत नफ्स थी उसको वह बहाल करें, और हम खुदावंद की पैरवी करते हुए इंसानों की इज्जत नफ्स को बहाल करें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, पास्टर सादिक मरियम साहब एंड डॉक्टर पीटर पॉलुस। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप ज़रूर हमारे पार्टिसिपेंट से या आप मुझसे भी रब्ता कायम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कैच कर सके तो प्लीज़ हमारी वेबसाइट torontolive.tv पे जाके आप हमारे नंबर्स हासिल कर सकते हैं। और आपका कोई भी क्वेश्चन है या आप किसी मौजू पे बात सुनना चाहते हैं कि हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स हैं वो इस मौजू पे बातचीत करें, तो भी हमसे ज़रूर राबता कायम कीजिए। और आपके इस प्रोग्राम को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन पास्टर सादिक एंड डॉक्टर पीटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।